नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी शख्सियत पर जिसका नाम आते ही जहन में फिल्मी दुनिया, लाजवाल मकालमे, यादगार नगमे और बेशुमार एजाजात ताज़ा हो जाते हैं। लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू ऐसा भी है जिस पर निस्बतन कम बात होती है, और वो है उनकी शायरी। जावेद अख्तर ने फिल्मी दुनिया में डायलॉग राइटर और नगमा निगारी की हैसियत से गैर मामूली शोहरत हासिल की, मगर उनकी गज़लों और नज़मों में एक हसास इंसान, अपने अहद का बेबाक मशाहिदा और समाज पर गहरी नज़र रखने वाला शायर भी पूरी कुव्वत के साथ सामने आता है। उनकी शायरी में मोहब्बत भी है, तन्हाई भी, समाजी बेहिसी भी, जिस पर एहतजाज भी है, और इंसान के बातिन की कश्मकश भी। मुलाहिजा कीजिए, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। और एक और शेर, न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है, ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। जी हाँ, आज की गुफ्तगू है मारूफ शायर, मुमताज नगमा निगार, डायलॉग राइटर और दानिश्वर जावेद अख्तर साहब पर, जिनकी शायरी ने जदीद उर्दू अदब में एक मुनफरिद शिनाख्त कायम की। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर, निहायत मकबूल नाज़िम मुशायरा और बर्रे सगीर की शायरी रिवायत पर गहरी नज़र रखने वाले मोइन शादाब साहब। शादाब साहब, अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। शादाब साहब, गुफ्तगू का आगाज जावेद अख्तर के खानदानी पसे मंजर से करते हैं। उनका ताल्लुक बर्रे सगीर के एक निहायत मुमताज अदबी खानवादे से रहा है, जिससे हम सबसे पहले हमारे नाजरीन को इस अदबी विरासत के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। इमरान साहब के बहुत ही एक तारीखी और अहम खानवादे से उनका ताल्लुक है, और उनकी तारुफ का नया तीन पहलू यही है कि शायद ही कोई ऐसा शायर या अदीब होगा जिसका दधियाली और ननिहाली दोनों हवालों से बड़ी जय्यद तरीन और बहुत तारीख साज हस्तियों से वाबस्तगी रही हो। ऐसे ही खानवादे से उनका ताल्लुक था कि जहाँ दधियाल भी बहुत अहम है, जहाँ ननिहाल भी बहुत मजबूत है, और उर्दू शेरी रिवायत या उर्दू अदबी रिवायत सीना सीना या एक तरह से कड़ी कड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। तो उसी सिलसिले का एक खूबसूरत नाम है जावेद अख्तर। अब देखिए, आप बहुत गहराई में चले जाएं तो जाहिर है कि एक नाम मौलाना फजल हक खैराबादी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, खासतौर से 1857 की जंग आज़ादी के एतबार से। मुस्तक खैराबादी, तो उस खानवादे से ताल्लुक, सीतापुर का खैराबाद, और उस खैराबाद का ये एक ऐसा घराना कि जिसके नुकूश, जिसके आसार हमेशा रोशन रहेंगे। उसके बाद मुस्तर खैराबादी जो उनके दादा थे और फजल खैराबादी साहब के पोते थे। मुस्तर खैराबादी साहब एक बड़ा नाम, एक बड़े शायर। उसके बाद खुद उनके वालिद मोहतरम जानिसार अख्तर साहब जो मशहूर तरक्की पसंद शायर थे, उनका हवाला भी बेहद रोशन है। और फिर उनकी जो वालदा थी सफिया साहिबा, सफिया अख्तर, वो बड़ी अहम शख्सियत की हामिल थी, और वो खतूत बहुत लिखा करती थी, और उनके खतूत के बाद में दो मजमुए भी खुद जानिसार अख्तर साहब ने शाये किए। और ये खतूत बड़ी अहमियत के हामिल है, तारीखी, तहजीबी, और जो उनके यहाँ का एक तारुफी सिलसिला हो सकता है जावेद अख्तर साहब के खानवादे का, उसके बड़े खतूत में हमको मिलते हैं। और ये सफिया कौन थी? सफिया ज़ाहिर के मशहूर ज़माना शायर जो दिलों की धड़कन थे, असरारुल हक मजाज, उनकी बहन थी। तो मजाज साहब जो है वो जावेद अख्तर साहब के मामू थे। तो एक वसी तरीन, एक बड़ी रोशन कहकशां जो हमें एक विरासत के तौर पर नजर आती है, वो जावेद अख्तर साहब के साथ शामिल है, और उनकी शख्सियत और उनकी फिक्र से उसकी वाबस्तगी। थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा, जब फजल हक खैराबादी साहब का मैंने जिक्र किया है कि 1857 की जंग आज़ादी थी, उसमें उन पर मुकदमा चला था, और क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जिहाद का फतवा दिया गया था, उनके तरकीब कारों में
علامہ فضل حق خیر آبادی صاحب کا نام بھی شامل تھا، اور اس کی پاداش میں انہیں کارے پانی کی سزا ہوئی، اور چیف جسٹس بھی رہے وہ لکھنؤ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ غالب کے دوستوں میں شامل تھے فضل خیر آبادی صاحب، یہ بھی ایک اہم حوالہ ہے۔ اس کے بعد فلسفی تھے، شاعر تھے، مصنف تھے، اور پھر مستر خیر آبادی جو ان کے پوتے تھے اور ان کے دادا تھے جاوید اختر صاحب کے، ان کو افتخار الشعراء کا لقب حاصل تھا، وہ بھی کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ اور بعد میں والد محترم تک ہم پہنچتے ہیں تو جانثار اختر ترقی پسند تحریک کا ایک بڑا نام، انجمن ترقی پسند مصنفین کی جو تحریک تھی اس میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالی ووڈ میں بھی انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے تقریباً 150 سے زائد گانے لکھے ہیں، نغمے لکھے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پہچان ایک ادبی شاعر کے طور پر زیادہ تھی، اور اہم پروڈیوسروں کے ساتھ جناب جانثار اختر صاحب نے کام کیا ہے۔ تو جس میں دل ناداں جو رضیہ سلطانہ کا گانا ہے، بڑا مشہور گانا ہے کہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ اب جانثار اختر صاحب کی اہلیہ کا ذکر ہم نے کیا تھا صفیہ کے خطوط کے حوالے سے، تو ان کو بڑا شوق تھا خط لکھنے کا، وہ تقریباً روزانہ خط لکھا کرتی تھی جانثار اختر کو، چونکہ وہ الگ بامبے چلے گئے تھے، وہاں رہتے تھے، تو وہ خطوط کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان جو ہے ایک سلسلہ تھا ملاقات کا۔ تو یہ سلسلہ جاوید اختر صاحب تک پہنچتا ہے، جو یہ فکری اور علمی اور ادبی اور شعری میراث ہے، یہ جاوید اختر صاحب سے کتنے معتبر حوالوں سے ہو کر پہنچتی ہے۔ جاوید اختر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کی بڑی پہچان تو ایک فلمی نغمہ نگار کی ہے، یا اس سے پہلے مکالمہ نویس کی ہے، سیدھے رائٹ کی ہے، لیکن ایک شاعر کے طور پر بھی ان کی ایک شناخت ہے، اور خاص طور سے جب ان کا شعری مجموعہ شائع ہوا ترکش، اور علاوہ اس کے بعد ان کی شعری حیثیت کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ تسلیم کیا گیا، اور ان کی شاعری پر گفتگو ہوئی، ان پر مضامین لکھے گئے اور مباحثے ہوئے۔ جی شاداب صاحب، آپ نے جو ان کے پس منظر اور ادبی ماحول پر گفتگو کی، اب ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسے ادبی ماحول میں پرورش کرنے والے جاوید اختر صاحب میں کا شعری رجحان کس طرح تشکیل پایا، اور ان کے ابتدائی سفر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ اتنا بھرپور ایک تسلسل ہے ان کی وراثت کا، جہاں شاعری ہی شاعری ہے۔ کئی اہم شعراء ان کے بزرگوں میں شامل ہیں، لیکن جاوید اختر صاحب کے یہاں ظاہر ہے کہ اس کے اثرات تو یقیناً ہوں گے، اور بعد میں بروئے کار بھی لایا گیا، لیکن جاوید اختر صاحب نے شعوری طور پر یہ کیا تھا، اس کا اعتراف بھی انہوں نے کیا ہے کئی مرتبہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے والد کی طرح شاعر تو نہیں بنیں گے، یعنی اپنے والد جانثار اختر کی طرح وہ شاعر بننے سے گریز کرتے رہے، اور ان کا ماننا تھا کہ وہ اپنی ایک الگ شناخت قائم کریں گے۔ ان کا ایک شعر بھی ہے، جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا۔ تو ان کا ذہن تھا کہ فلم میں جائیں، کہانی لکھیں، مکالمہ نگاری کریں، اس میں ان کی زیادہ دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شعر جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ کہا، یعنی 1945 کی ان کی پیدائش ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سن 78 79 یا 80 کے آس پاس انہوں نے پہلا شعر کہا تھا، یعنی ایک طویل عرصے بعد، 35 برس کے بعد، 35 برس کی عمر میں وہ شاعری کا آغاز کرتے، یا ان کے جو شاعری کے ایک طرح سے گلبوٹے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک مکالمہ نویس کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور سلیم جاوید کی جو جوڑی ہے اس نے تو ایک تاریخ رقم کی ہے۔ لیکن فلم میں نغمہ نگاری کیسے شروع ہوئی، یہ سوال جڑا ہوا ان کی شاعری سے کہیں نہ کہیں۔ تو یش چوپڑا صاحب کو ایک مرتبہ سلسلہ فلم کے نغمے لکھوانے کے لیے کسی شاعر کی ضرورت پڑی، تو بہرحال ان کا رابطہ جاوید اختر صاحب سے بھی ہوا، اور پھر انہوں نے سلسلہ فلم کے گیت لکھے، اور بڑے کامیاب نغمے ہیں، بڑے کامیاب گیت ہیں۔ دیکھا یہ خواب تو یہ سلسلے ہوئے ہیں، دور تک نگاہوں میں یہ گل کھلے ہوئے، یا ان کا ایک اور بڑا مشہور گانا ہے، یہ کہاں آ گئے ہم۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ سلیم جاوید کی جو ایک جوڑی وہاں پر اسٹیبلش ہوئی تھی، اور جس نے مکالمہ نویسی، خاص طور سے مشترکہ مکالمہ نویسی کا جو ایک سنگ میل قائم کیا تھا اور تاریخ قائم کر دی تھی، اور ان کی جوڑی نے بڑی اہم فلمیں، جس میں
زنجیر ہے، شعلے ہے، ڈان ہے اور ترشول جیسی فلمیں انہوں نے بنائی، تو وہ اچانک سلسلہ فلم سے ایک فلمی نغمہ نگار کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایک شاعر کے طور پر بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جانے لگتا ہے۔ شاداب صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، جاوید اختر کو عام طور پر فلمی نغمہ نگار اور ڈائیلاگ رائٹر کے طور پر پہچانا جاتا ہے، لیکن آپ ان کی شاعری کو ان کی مجموعی شخصیت میں کس مقام پر رکھتے ہیں؟ ہاں، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیے، میں دراصل میرا ماننا یہ ہے کہ جو جاوید اختر صاحب کی ایک فلمی شناخت ہے یا ان کی جو ادبی شناخت ہے، یہ میرے خیال سے ایک دوسرے کی ضد قطعی نہیں ہے، بلکہ یہ فلمی شناخت اور ادبی شناخت، یعنی فلم اور ادب، علم اور فلم، یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جس طرح مکالمہ نویسی میں یا فلمی نغمہ نگاری میں ان کو شہرت حاصل ہوئی، اسی طرح سے انہیں جو عام شاعری ہے، جو ادبی شاعری ہے، اس میں بھی ان کو ایک شناخت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ان کی شاعری جو ہے اس کو فلمی گیتوں سے الگ کر کے ہم نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنجیدہ اور ایک فکری فضا ضرور ان کی شاعری میں ملتی ہے، جو فلمی نغمہ نگاری سے ذرا سا الگ ہے۔ لیکن زبان اور اسلوب کی سطح پر ہم دیکھیں تو بڑی مماثلت ہے ان کی فلمی نغمہ نگاری میں بھی اور ان کی عام شاعری میں بھی، لیکن ایک سنجیدگی ہے وہاں ان کے یہاں، کہ وہ ایک ادبی شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں، وہاں سنجیدگی ملتی ہے، ایک فکری ارتقاء نظر آتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جاوید اختر صاحب کی جو شعری شناخت ہے اس کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ غزلیں بھی انہوں نے کہی ہیں، اور غزلوں کے بہت سے اشعار بھی ان کے مشہور ہیں، لیکن ان کی نظمیں خاص طور سے بہت پسند کی جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ غزل سے زیادہ نظم کے اچھے شاعر ہیں، یعنی ان کی نظمیں زیادہ قابل اعتنا ہے، اور نظموں کے حوالے سے ان کی ایک شناخت ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ان کی ان نظموں میں بھی، لیکن ان کے جو موضوعات ہیں، موضوعات ہوں یا غزلوں کے موضوعات، وہ تقریباً یکساں ہیں، یعنی چاہے ان کی آپ غزلیں دیکھیں، اس میں آپ کو وقت ملے گا، انسان ملے گا، آزادی ملے گی، اور امید کے چراغ روشن نظر آئیں گے، ایک جدوجہد ملے گی، اور آزادی میں بھی ایک سوال کرنے کی آزادی جاوید اختر صاحب کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، یعنی ان کی غزلوں میں بھی یہ تمام تر موضوعات ہیں، اور یہی ان کی نظموں میں بھی ہیں۔ اور اگر ہم انسانی حوالوں سے بات کریں کہ ان کے یہاں جو انسان نظر آتا ہے، تو اس میں ایک انسان وہ ہے جو پورے سماج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پورے سماج کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن ایک انسان وہ بھی ہے جو ایک فرد ہے، اور وہاں اس کی تنہائی ہے، اس کا اسٹرگل ہے، اس کی جدوجہد ہے، اس کے تمام جو سماج کی ایک تلخیاں ہو سکتی ہیں، مٹھاس ہو سکتی ہے، جو اس کی زندگی میں شامل ہے، اس کا تذکرہ خاص طور سے جاوید اختر صاحب کی شاعری میں ملتا ہے۔ جی شاداب صاحب، ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ان کی ڈائیلاگ رائٹنگ، ان کی نغمہ نگاری اور ان کی شاعری اور اسلوب سبھی کچھ شامل ہو گئے ہیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ ان کی زندگی سے جڑا کوئی ایسا اہم واقعہ، تجربہ یا موڑ بیان کریں جسے جاننے کے بعد ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ ان کی پوری زندگی جو ہے عمران بھائی، وہ ایک طرح سے جد و جہد سے بھری ہوئی ہے، خاص طور سے ان کا جو شعری مجموعہ ہے ترکش، اس کا جو دیباچہ ہے، جو پریفیس ہے، اس کو آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ان کی نثر نگاری ہے ایک مرتبہ پھر وہ اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، جب ہم ترکش کا دیباچہ پڑھتے ہیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ جد و جہد سے بھری ہوئی رہی۔ پہلے تو یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں تو لکھنؤ کے بعد علی گڑھ کے بعد بھوپال کے بعد ممبئی، یعنی وہ مستقل ان کو ہجرتیں کرنی پڑیں، اور اس کے بہت سے اسباب رہے ہیں، بہت سی وجوہات رہی ہیں، تو وہ ان کے جو ان کا شعری ماحول ہے اس میں بھی وہ معاون ثابت ہوئی، کیونکہ ہر جگہ شاعری تھی، ہر جگہ ادب تھا، خیر آباد سے لے کے لکھنؤ تک، لکھنؤ سے لے کے گوالیر تک، بھوپال تک، اور ممبئی تک۔ تو ان کی جو ابتدائی زندگی ہے، یعنی وہ جب بامبے پہنچے تھے، ٹرین سے اترے تھے، تو بے ساز و سامان تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ ایک بڑا فلم ڈائریکٹر بننے کا خواب لے کر بامبے پہنچ گئے تھے، اور بمبئی کی ایک سخت ترین زندگی انہوں نے گزاری، اس کا ذکر کیا انہوں نے۔ ان کی آپ
سوانے پڑھیں یا اس سے جڑے ہوئے جو واقعات اگر ان کا پڑھیں تو ایک بڑی سخت زندگی ان کے ساتھ گزری ہے. وہ جلد ان کو والد سے الگ ہونا پڑا، تو ان کی رہائش کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. رہائش کا مسئلہ تھا اور ظاہر کے 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بھی تھا. تو وہ ادھر ادھر رہے، کبھی کمال اسٹوڈیو میں ہیں، وہاں احاطے میں سو رہے ہیں، آنگن میں سو رہے ہیں، اسٹوڈیو میں سو رہے ہیں، یا پھر جو ان کا مینا کماری صاحبہ کا جو کاسٹیوم روم تھا، ملبوسات خانہ تھا، تو وہ وہاں سوتے تھے. تو یہ ان کی زندگی رہی ہے. کھانے کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ایک واقعہ لکھا ہے منڈلوئی صاحب نے، ان کی جو سوانح حیات لکھی ہے جادو نامہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جاوید اختر صاحب کھانا بہت جلدی جلدی کھاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جاوید اختر کھانا اس لیے جلدی کھاتے ہیں اور جلدی کھانا کھانے کی عادت اس لیے ان کو پڑی کہ جب وہ ممبئی کے ہوٹلوں میں، جب بمبئی تھی پہلے، وہ وہاں کھانا کھاتے تو بہت تیزی کے ساتھ کھاتے تھے. اور وہ اس لیے تیزی کے ساتھ کھاتے تھے کہ وہاں جو ویٹر ہوتا تھا، جو مالک ہوتا تھا، جب تک وہ ان کی ٹیبل پر آئے وہ کھانا کھا کے وہاں سے رفو چکر ہو جائے. تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کی زندگی کا. تو وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جو رہائش کے مسائل تھے، جو اسٹرگل تھا پورا، جو جدوجہد تھی، یہ ان کی زندگی میں شامل ہے. لیکن ان کی زندگی میں جو موڑ آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب سلمان خالد کے والد سلیم خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں سے مشترکہ مکالمہ نویسی کا ایک نیا عہد شروع ہوتا ہے، ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے. ان دونوں نے مل کر جو سینی رائٹنگ کی، جو مکالمے لکھے، اس نے کامیابی کے ایک طرح سے بڑے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، اور اس کی کوئی مثال ہماری فلم دنیا میں نہیں ملتی، اور نہ کبھی ملنے کی ہم کو امید ہے کہ ایسا کبھی دوبارہ ہوگا. تو اس تخلیقی شرکت سے کامیابی کے ان کو راستے ملتے چلے گئے. ایک طرح سے انہوں نے بہت سی پہلے فلمیں لکھی تھی، ناکامیاں حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی جو فلمیں آئیں اور پھر یہ کامیابیوں کا سلسلہ ایسا دراز ہوا کہ ان کو 14 فلم فیئر ایوارڈ تقریباً ملے ہیں، پدم شری ملا، پدم بھوشن ملا، راجیہ سبھا کی رکنیت ملی. یہاں جب ایوارڈ کا ذکر میں کر رہا ہوں تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں سنا رہا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جاوید اختر صاحب مینا کماری کے جس کاسٹیوم روم کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں وہ سوتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں بڑی جوتے ووتے اور بڑا غیر استعمال شدہ سامان پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ان کی کچھ ٹرافیز بھی پڑی ہوئی ہیں مینا کماری کی، یعنی وہ فلم فیئر میں ملنے والی ٹرافیز جو ان کے اعزازات تھے وہ دھول چاٹ رہے تھے اسی کاسٹیوم روم میں. جاوید اختر صاحب وہاں سے ایک ٹرافی اٹھاتے ہیں اور جو قد آدم آئینہ ہے اس کے سامنے پہنچتے ہیں، پھر وہاں وہ ٹرافی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ کاش وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ جب مجھے یہ ٹرافی مل رہی ہوگی اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. تو پھر وہ سلسلہ پہنچتا ہے. تو ایک بڑا جدوجہد بھرا ان کا سفر رہا ہے. وہ دلچسپ بھی ہیں، وہ یعنی ان کو وہ بڑے مجلسی آدمی ہیں، لطیفے سناتے ہیں اور بڑے حاضر جواب ہیں. تو یہ چیزیں ان کو مجاز صاحب سے ملی ہیں جو ان کے ماموں تھے، وہ بھی بہت دلچسپ انسان تھے. تو ان تمام چیزوں کا ان کی شاعری پر بھی، ان کی شخصیت پر بھی بڑا گہرا اثر ہم کو نظر آتا ہے. جی شاداب صاحب، اور اب وہ مرحلہ جس کا ناظرین کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ جاوید اختر صاحب کے چند منتخب اشعار پیش کریں تاکہ اس نشست کا حسن دوبالا ہو جائے. جی بالکل، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کی جو نظمیں ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہیں، لیکن چونکہ نظم سنانے کا موقع نہیں ہے اس مختصر اور لمیٹڈ پروگرام میں. جیسے وقت ان کی بڑی اچھی نظم ہے جو سنی جاتی ہے بہت، اور بھی کئی نظمیں ان کی ہیں جو بہت اہم ہیں، لیکن چند شعر میں پڑھ دیتا ہوں. ایک شعر تو میں نے پڑھ دیا، لیکن یہاں بھی پڑھنا ضروری ہے اس سیگمنٹ میں کہ جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا. جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا. مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا. ایک شعر ان کا بڑا دور ہے اور ممکن ہے آپ نے بھی سنا ہو، ہمارے بہت سے ناظرین نے بھی سنا ہو. ان کا شعر ہے کہ اس شہر میں جینے کے انداز نرالے ہیں، اس شہر میں جینے کے انداز نرالے ہیں، ہونٹوں پہ لطیفے ہیں آواز میں چھالے ہیں. ہونٹوں پہ لطیفے ہیں آواز میں چھالے ہیں. میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا، میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا،
میرے انجام کی وہ ابتدا تھی، میرے انجام کی وہ ابتدا تھی. اس میں جو ان کا ایک باغیانہ اس میں عکس ملتا ہے شعر میں. وہ مسئلہ یہ کہ ان کے والد محترم سے بہت زیادہ نہیں بنتی تھی، اور وہ بڑی فاصلے تھے ان کے درمیان، یا گھر میں بھی وہ اپنی مرضی ہی سے چلتے تھے. جو انتشار تھا گھر کا، جس طرح ان کا بچپن گزرا، تو ایک جو ضد اور ان کی ایک بغاوت ہے ان کی شخصیت میں، اس کا ذکر ہے. میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا، میرے انجام کی وہ ابتدا ہے. مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے. کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا، کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا. یہ انسانی عظمت ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ انسان ان کے یہاں ملتا ہے. ایک بشر کی جو عظمت ہو سکتی ہے، اس کا اعتراف اس شعر میں جاوید اختر صاحب کر رہے ہیں. اور سنیں کچھ شعر. پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت. یہ بڑا نفسیاتی سا شعر ہے، اور انسان جو نظر آتا ہے خود کو کس طرح سے وہ اس طرح سے شگفتہ و شاداب دکھانے کی کوشش کرتا ہے، پرسکون دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو بے چینیاں ہیں، جو اس کی جد و جہد ہے، جو اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس کا اظہار وہ نہیں کرتا ہے. شعر کہتے ہیں جاوید اختر صاحب، پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی میں بت، پیروں کی بےتابیاں پانی کے اندر دیکھیے. پیروں کی بےتابیاں پانی کے اندر دیکھیے. خوش شکل بھی ہے وہ یہ الگ بات ہے مگر. بڑا سچا شعر ہے جو ہر شخص کو اپنا شعر لگتا ہے، تمام محبت کرنے والوں کو اپنا شعر لگتا ہے. خوش شکل بھی ہے وہ یہ الگ بات ہے مگر، ہم کو ذہین لوگ ہمیشہ پسند تھے، ہم کو ذہین لوگ ہمیشہ پسند تھے. تو یہاں ذہانت کی خوبصورتی جو انسان کی عام خوبصورتی سے کہیں زیادہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ انسان کتنا ذہین ہے، کتنا اس کی فکری سطح بلند ہے. خوش شکل بھی ہے وہ یہ الگ بات ہے مگر، ہم کو ذہین لوگ ہمیشہ پسند ہیں. اس کی آنکھوں میں بھی کاجل پھیل رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی کاجل پھیل رہا ہے. یہ رومانی شعر ہے. اس کی آنکھوں میں بھی کاجل پھیل رہا ہے، میں بھی مڑ کے جاتے جاتے دیکھ رہا ہوں. یہ ہجر کا لمحہ ہے، یہ جدائی کا لمحہ ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ. اس دریچے میں بھی اب کوئی نہیں اور ہم بھی، اس دریچے میں بھی اب کوئی نہیں اور ہم بھی، سر جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاتے ہیں، سر جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاتے ہیں. ایک بڑا اچھا شعر ہے صاحب ان کا. جی ارشاد. میں قتل تو ہو گیا، میں قتل تو ہو گیا تمہاری گلی میں لیکن، میں قتل تو ہو گیا تمہاری گلی میں لیکن، میرے لہو سے تمہاری دیوار گل رہی ہے. تو یہ اشعار ہیں ان کے، جو کچھ منتخب اشعار میں نے آپ کو سنائے. جی شاندار. بہت بہت شکریہ شاداب صاحب. آپ نے جس انداز، گہرائی اور خوبصورتی سے جاوید اختر کی شخصیت، ان کے ادبی سفر اور شاعری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، یقیناً ناظرین نے اسے بہت پسند کیا ہوگا. ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ نشست پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی پیشکش آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ہم اگلی نشست میں ایک اور اہم ادبی شخصیت کی زندگی، اسلوب اور نظریات پر گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی.